अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबिया खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। बाबु मा जा फ़ी इबादति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनिल मुग़ीरह इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता इंतख़फ़त क़दमा फ़क़ील लहू अतकल्लफ़ु हाज़ा वक़द ग़फ़रल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र क़ाल अफ़ला अकून अब्दन शकूरा। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ एक बाब कायम फरमाया, बाबु मा जाअ फ़ी इबादति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात में सबसे आला और अरफ़ा मकाम अता फ़रमाया था, और आप मासूम थे। तमाम अंबिया किराम मासूम होते हैं। मासूम का मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया किराम को तमाम किस्म के सगीरा कबीरा गुनाहों से, नबूवत से पहले नबूवत से बाद उनकी हिफाजत फरमाते हैं, और वो गुनाहों से पाक साफ़ होते हैं। आम इंसानों से गुनाह हो जाता है, अंबिया कराम जितने हैं वो अल्लाह के मासूम बंदे होते। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मासूम थे। इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा आप मशक्क़त उठाते थे इबादत के अंदर। तो सहाबा कराम बाज़ दफ़ा देखते थे और वो आपसे अर्ज़ करते थे कि या रसूलल्लाह आप क्यों इतनी मशक्क़त बर्दाश्त फरमाते हैं, आप बख्शे बख्शाएँ। तो यहाँ काफ़ी सारी अहादीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाई है, जिनमें पहली 3 अहादीस इसी बारे में। सैयदना मुग़ीरह बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने लंबे नवाफिल पढ़ते थे, हत्ता इंतख़फ़त क़दमा, आपके पाँव मुबारक पर वर्म आ जाता था, पाँव सूज जाते थे। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि अतकल्लफ़ु हाज़ा, या रसूल आप क्यों इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं। वक़द ग़फ़रल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, आप तो बख्शे बख्शाएँ। क़ाल अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। आम इंसान अल्लाह की इबादत करते हैं अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, आप बख्शे बख्शाए थे, आप मासूम थे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, मज़ीद अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए और शुक्र करने के लिए आप अल्लाह की इबादत फरमाते। कहा मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। तो आप बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उठाते थे। दूसरी हदीस भी इसी मज़मून की है, वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम युसल्ली हत्ता तरिमा क़दमा, आप इतना नवाफिल इतने लंबे पढ़ते थे कि आपके पाँव मुबारक पर वर्म आ जाता। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह तफ़अलु हाज़ा, आप इतनी मुशक्क़त उठाते हैं। वक़द जाअक अन्नल्लाह क़द ग़फ़र लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, हालांकि आप बख्शे बख्शाए और कुरान में आपकी इस्मत का ऐलान हो चुका है। क़ाल अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। तीसरी हदीस भी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसी मज़मून की है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यक़ूम व युसल्ली, खड़े होकर नमाज अदा फरमाते थे, हत्ता तनतफ़िक़ क़दमा, पाँव मुबारक में वर्म आ जाता था। फ़युक़ालु लहू, आपसे अर्ज़ की जाती या रसूल तफ़अलु हाज़ा, आप इतनी मुशक्क़त उठाते हैं। वक़द ग़फ़रल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, आप बख्शे बख्शाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। क़ाल अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। तो तीनों अहादीस में एक ही मज़मून है कि आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनने के लिए मज़ीद मुशक्क़त उठाता हूँ। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम थे, आप इतनी ज़्यादा इबादत फरमाते थे, तो हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं, गुनहगार बंदे हैं, हमें भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें भी इबादत के अंदर अपने नफ्स को थकाना चाहिए, मुशक्क़त बर्दाश्त करनी चाहिए। इधर थोड़ी सी मुशक्क़त होती है, हम बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं, नफल नमाज लंबी नहीं पढ़ सकते। हालांकि इस नफ्स को खूब मुशक्क़त का आदी बनाना चाहिए, और जितना नफ्स में मुशक्क़त हो, जितना तकलीफ़ हो, इंसान फिर भी कोशिश करे और आखिरत के सवाब को याद करके
آخرت کی مشقتوں کو یاد کرے کہ اگر یہاں مشقت تھوڑی سی برداشت کر لی، اللہ آخرت کی مشقتیں آسان کریں گے، اور یہاں جتنا اللہ کی عبادت کریں گے اللہ وہاں آخرت میں درجات بلند کریں گے، گناہوں کو معاف کریں گے۔ اس کا تصور جب انسان کرے گا تو زیادہ سے زیادہ اسے مشقت برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور دیر تک نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کیفیت یہاں پر منقول ہے۔ تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز سے شروع کیا گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت اسود بن یزید تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ باللیل، رات کو۔ تو امی عائشہ نے فرمایا کہ کان ینام اول اللیل ثم یقوم، آپ کی اکثر عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کے شروع حصے میں آرام فرماتے تھے، ثم یقوم، اور پھر آخری حصے میں آپ قیام فرماتے تھے۔ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ، جب سحری کا وقت آتا تو اوترا، اور اس وقت آپ وطر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ثم اتا فراشہ، آپ اس کے بعد پھر بستر پر تشریف لاتے تھے، اور فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، بعض دفعہ آپ گھر والوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، اور جب اذان کی آواز آتی تھی وَصَبَ، آپ جلدی سے اٹھتے تھے۔ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، بعض دفعہ آپ غسل فرماتے تھے، وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، اور بعض دفعہ آپ وضو فرما کے نماز کے لیے تشریف لاتے تھے۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کا اجمالی بیان فرمایا۔ اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ رات کے شروع حصے میں آرام فرماتے تھے، آخری حصے میں اٹھتے تھے، تہجد ادا فرماتے تھے، اس کے بعد آپ وطر کی نماز ادا فرماتے تھے، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ یہ مستحب طریقہ ہے، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر طریقہ بھی یہی تھا کہ شروع حصے میں آرام کرنا، پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد ادا فرمانا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر سو جانا۔ اس سونے کا مقصد یہ ہے کہ تہجد کی جو تھکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے، اور اس کے بعد دوبارہ فجر کی نماز کے لیے انسان چستی کے ساتھ اٹھے، اور پھر دن میں اس کی چستی برقرار رہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ تہجد کے لیے جلدی اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے پھر انسان تھوڑی دیر آرام کر لے، تاکہ جو تھکاوٹ ہے اور جاگنے کی جو مشقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور دوبارہ ایک آرام انسان کو حاصل ہو جائے۔ پانچویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہ اخبرہ، انہوں نے اپنے شاگرد حضرت قریب کو بتایا کہ انہ بات عند میمونہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزاری، اور وہی خالتہ، حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ہیں ام الفضل اور حضرت میمونہ آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ کے ہاں رات گزاری، اور میرا رات گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کے معمولات تھے وہ میں دیکھ سکوں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جو دن کے معمولات تھے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ہوتے تھے، تو رات آپ گھر میں ہوتے تھے، اس سے صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم رات کے معمولات معلوم کریں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عمر میں بھی کم تھے اس وقت میں، اور حضرت میمونہ کے محرم بھی تھے، تو فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ کے ہاں رات گزاری۔ فرماتے ہیں فاستجعت فی عرض الوسادہ، میں تکیے کی چوڑائی والی جانب میں سو گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیے میں جیسے سیدھی طرف ہوتی ہے، لمبائی والی طرف جہاں انسان عام طور پر سر رکھتا ہے، تو وہاں پر حضرت میمونہ سو گئی۔ یہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا چونکہ، تو میں تکیے کی چوڑائی کی جانب میں سر رکھ کے میں سو گیا۔ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طولہا، آقا علیہ السلام بھی اس تکیے کی چوڑائی کی طرف میں، لمبائی کی طرف میں آپ سوئی ہوتی جیسے عام انسان سوتے ہیں۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا انتصف اللیل، آپ رات کو آپ نے آرام فرمایا یہاں تک کہ آدھی رات ہوگی، اور قبلہ بقلیل، یا تھوڑا سا آدھی رات سے پہلے۔ فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام جاگے، بیدار ہوئے۔ فجعل يمسح النوم عن وجهه، اور آپ نے اپنے چہرہ انور سے نیند کو دور فرمایا، نیند کے آثار کو۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے چہرے پر ایسے تھوڑا سا آنکھوں پر اپنا ہاتھ مبارک ایسے مل لیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان صبح اٹھے اور اپنی آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیر لے، تو اس سے انسان کا جو نیند کے جو
اثرات ہوتے ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں، انسان کا جسم جلدی ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے ہی فرمایا۔ اس کے بعد وقرأ العشر الآیات الخواتیم من سورۃ آل عمران، تو پہلا سنت مبارکہ کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے نیند کو دور فرمایا۔ بعض دوسری روایات میں جو پیچھے گزر چکی ہیں گزشتہ سبق میں، اس میں دعاؤں کا تذکرہ بھی ہے کہ آپ نے دعائیں پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب بھی رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ سورہ عمران کا، آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ آسمان کی طرف نگاہ فرماتے تھے اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے ہمیشہ۔ بلکہ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ رات کو کئی دفعہ اٹھے، ہر دفعہ آپ نے یہ عمل فرمایا کہ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ پھر آپ کھڑے ہوئے الی شن معلق، ایک مشکیزہ تھا جو لٹکا ہوا تھا، اس سے وضو فرمایا، فاحسن الوضو، اچھا وضو فرمایا۔ اچھا کا مطلب ہے اچھی طرح اعضاء کو آپ نے دھویا۔ ثم قام یصلی، پھر آپ کھڑے ہو کر آپ نے تہجد کی نماز شروع کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور میں نے بھی یہ کام کیا، وضو کیا، اور فقمت الی جنبہ، میں آپ کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا، آپ کے پیچھے میں نے بھی نفل شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی راسی، آپ نے دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھا، ثم اخذ باذن الیمنی، پھر آپ نے میرا دایاں کان کو ایسے پکڑ کے تو مجھے آپ نے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا۔ فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعت پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 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 پڑھی۔ 6 دفعہ آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھی، ثم اوتر، پھر آپ نے وطر پڑھا۔ تو 6 دفعہ 2 رکعت کر کے پڑھی تو یہ کل 12 رکعت ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ نے وطر پڑھی تو یہ کل 15 رکعت ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تہجد کا معمول تھا وہ مختلف تھا، کبھی آپ نے 15 بھی پڑھی ہیں، 13 بھی پڑھی ہیں، اور کبھی آپ نے 8 بھی پڑھی ہیں، اور اس سے کم بھی پڑھی ہیں۔ زیادہ جو آپ کا معمول تھا وہ 8 کا تھا، آگے ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ رہی۔ ثم سجا، پھر آپ آرام فرمانے لگے، ثم جاءہ المؤذن، پھر مؤذن آ گئے، فقام فصلی رکعتین، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ہلکی سی، یہ سنتیں ہیں۔ ثم خرج یصلی فصلی الصبح، پھر آپ فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس روایت میں رکعتین 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 6 دفعہ آیا، یعنی آپ نے 12 رکعت تہجد کے ادا فرمائے، پھر آپ نے وطر ادا فرمائے، اور اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا، پھر آپ نے فجر کی سنتیں ادا فرمائی۔ لیکن مختلف روایات میں کمی بیشی آتی ہے، کیونکہ تہجد کی جو روایات ہیں ان میں الفاظ کا اختلاف اس لیے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی مختلف تھا، چونکہ نفل ہے، نفل انسان 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی، 6 بھی، 8 بھی، 10، 12، جتنا دل چاہے انسان پڑھے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف معمول تھا۔ دوسری روایت میں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعہ، آپ رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے۔ اب یہ 13 رکعت میں 10 رکعت آپ کے تہجد اور 3 رکعت وطر ہیں، اس کی تشریح آگے حدیث میں آ رہی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، حدیث نمبر 7، کان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم یصلی باللیل، آپ جب رات کو تہجد کی نماز نہ پڑھ سکتے، منعہ من ذالک النوم، نیند غالب آ جاتی، او غلبت عینا، یا آنکھیں غالب آ جاتی، تھکاوٹ ہوتی، صلی من النہار 12 رکعہ، آپ دن کو 12 رکعت پڑھ لیا کرتے۔ تو تہجد اگر رات کو رہ گئے ہیں تو دن کو آپ 12 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تہجد کی 12 رکعت بھی پڑھی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان 12 رکعت پڑھے، ورنہ بلکہ اکثر روایت میں 8 کا بھی آ رہا ہے، تو اکثر آپ 8 پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ نے 12 بھی پڑھی ہیں، اس لیے انسان بہتر ہے 12 پڑھ لے، 8 بھی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اس سے کم بھی پڑھ لے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، نوافل ہے، اس میں گنجائش ہے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا اگر معمول رہ جائے نا، اس کو انسان دوسرے وقت میں ادا کر لے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے تھے، تہجد کسی دن رہ گئے تو آپ نے دن کو پڑھ لی، حالانکہ دن کو تو الگ نماز ہوتی ہے، وہ قضا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ تاکہ وہ معمول جو رہ گیا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو اگر انسان کا معمول ہے روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا یا کوئی ذکر اذکار کرنے کا، نوافل پڑھنے کا، وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ اگلے دن کر لے یا شام کو کر لے، اس کو ضرور کر لے تاکہ وہ ایک عمل، اس کی روٹین برقرار رہے۔
بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انسان رات کو اس کا کوئی بھی وظیفہ رہ جائے، اگلے دن وہ صبح یا ظہر سے پہلے پہلے کر لے تو اس کو رات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مثلا آپ کو رات کا سورہ ملک پڑھتے ہیں، الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں یا کوئی نوافل پڑھتے ہیں، ایک دن رہ جائے تو آپ صبح اشراق کے وقت میں یا کسی اور وقت میں آپ وہ نوافل پڑھ لیں۔ سورہ یاسین ہے تو وہ صبح 2 دفعہ پڑھ لیں، یا کوئی اور صورت ہے وہ صبح پڑھ لیں تو آپ کو رات کا ثواب مل جائے گا۔ اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اذا قام احدکم من اللیل، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو کھڑا ہو، فلیفتتح صلاتہ برکعتین خفیفتین، تو اپنی نماز کو 2 ہلکی رکعتوں سے شروع کرے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی، اور آپ نے امت کو یہی بات بتائی ہے کہ انسان کھڑا ہو جب تو 2 ہلکی رکعت پڑھے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پہ 3 گرہ لگا دیتا ہے، علیک بطول اللیل فنم، لمبی رات ہے سو جاؤ، لمبی رات ہے سو جاؤ، لمبی رات ہے سو جاؤ، 3 گرہ لگا دیتا ہے اس میں۔ انسان صبح اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، 1 گرہ کھل جاتی، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تیسری کھل جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے، امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ صبح جب انسان تہجد کے لیے اٹھے تو 2 ہلکی رکعتیں پڑھ لے تاکہ وہ گرہ بھی جلدی کھل جائے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تحیۃ الوضو ہوتی تھی تو تحیۃ الوضو ہلکی سی پڑھ لی 2 رکعت، اس کے بعد 8 رکعت آپ تہجد کی پڑھا کرتے، تو اس طرح کل 10 رکعت ہو جاتی تھی۔ اگلی حدیث حضرت زید بن خالد جوہنی سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن سوچا کہ لأرمقن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی رات کی نماز دیکھتا ہوں، فتوسط عتبۃ، میں نے آپ کے جو خیمے کی چوکھٹ مبارک تھی اس کو تکیہ بنا لیا، میں اس پر لیٹ گیا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین خفیفتین، آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی، یہ وہی ہیں جو ابتداء میں تحیۃ الوضو آپ نے پڑھی، ثم صلی رکعتین طویلتین، پھر 2 لمبی رکعتیں، طویلتین بہت لمبی تھی، ثم صلی رکعتین، پھر 2 پڑھی وہ ان سے تھوڑا کم تھی، ثم صلی رکعتین وما دون اللتین، ان سے کم تھی، ثم صلی رکعتین وما دون اللتین، اس سے کم تھی، ثم صلی رکعتین وما دون اللتین، پھر اس سے کم تھی، ثم اوتر، پھر آپ نے وطر پڑھے، فذالک 13 رکعہ، یہ کل آپ نے 13 رکعات پڑھی۔ تو 13 رکعات میں 8 رکعت تہجد ہوتے تھے اور 3 رکعت آپ کے وطر ہوتے تھے۔ اگلی حدیث میں امی عائشہ کی اس کی مزید تشریح آ رہی۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، حضور کی رمضان کی نماز کیسے ہوتی؟ فقالت، فرمانے لگی ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعہ، آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے۔ یصلی 4، آپ 4 پڑھتے تھے، لا تسألوا عن حسنہن وطولہن، آپ نہ پوچھیں کہ وہ کتنی لمبی اور کتنی خوبصورت ہوتی، ثم یصلی 4، پھر آپ 4 پڑھا کرتے تھے، لا تسألوا عن حسنہن وطولہن، تم نہ پوچھو کہ وہ کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی، پھر آپ 3 پڑھتے تھے۔ تو امی عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، آپ وطر سے پہلے بھی آپ سو جاتے ہیں؟ قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا۔ تو اس میں ہے آپ نے 8 تہجد اور 3 رکعت وطر پڑھے، یہ 11 رکعت ہیں۔ امی عائشہ کی پہلے 13 کی روایت بھی گزر چکی ہے، اسی میں نے بتا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مختلف تھا، عام عمل یہی تھا جو امی عائشہ نقل کر رہی ہیں کہ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وطر ہوتے تھے، اور یہ تہجد بہت لمبے ہوتے تھے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے 2 رکعت تحیۃ الوضو آپ مختصر بھی پڑھا کرتے تھے، تو اس طرح پھر 10 تہجد اور 3 وطر، یہ 13 رکعتیں ہو جاتی تھی۔ یہ 3 بھی اس طرح ہیں، 3 وطر اور 10 تہجد، جن میں 8 تہجد کے اور 2 تحیۃ الوضو کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عام عمل تھا وہ 8 اور 3 کا تھا، اور 8 میں 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کی اجازت ہے۔ یہاں سے بعض رات نے اس نماز کو تراویح کی نماز سمجھا ہے، امی عائشہ کے اس سوال کی وجہ سے کہ آپ نے، امی عائشہ نے کہا کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو آپ 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، حالانکہ یہ جو صحابی نے سوال کیا، تابعی حضرت عبد الرحمن نے، ان کا مقصد یہ تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تہجد کی نماز کے بارے میں سوال ہو رہا تھا، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید رمضان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کی نماز وہ زیادہ ہو جاتی ہوگی، تو امی عائشہ نے کہا، فرمایا کہ تہجد رمضان ہو غیر رمضان ہو وہ تو آپ 8 ہی پڑھا کرتے تھے،
لیکن وہ بعض دفعہ لمبے بہت ہوتے تھے. تو یہ آقا علیہ السلام کا عمومی عمل تھا، ورنہ اس سے زیادہ بھی آپ سے ثابت ہے. تہجد اور تراویح دو الگ الگ نمازیں ہیں. تراویح رمضان میں ہوتی ہے اور تہجد جو ہے وہ سارا سال چلتی ہے. تراویح آقا علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی ہے، باجماعت پڑھائی ہے، اور وہ اس وجہ سے پھر چھوڑ دیا آپ نے، اس وجہ سے کہ فرمایا کہیں فرض نہ ہو جائے. اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ تراویح کی 20 رکعات ہیں اور تہجد کی 8 یا 12 رکعات ہیں. اور تہجد پورا سال ہے اور وہ بغیر جماعت کے. تراویح صرف رمضان میں وہ جماعت کے ساتھ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو پھر مسجد نبوی میں ایک ہی جماعت شروع ہوئی اور 1400 سال سے امت کا اس پر اتفاق چلا آ رہا. امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول 36 کا بھی ہے، لیکن جو مشہور بات قول یہ پوری امت کا اور تقریباً اس پر اجماع ہے وہ ہے کہ تراویح وہ 20 رکعات ہیں اور تہجد جو ہے وہ 8 رکعات ہیں. اور عام روایت سے بھی یہی ثابت ہے. لہذا یہاں جو 8 ہے وہ تہجد کا ہے، وہ تراویح کا تذکرہ یہاں پر ہے ہی نہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کان یصلی من اللیل 11 رکعہ، آپ 11 رکعت پڑھتے تھے. یوتر منہا بواحدہ، ایک رکعت سے اس سب کو وطر بنا لیا کرتے تھے. فاذا فرغ منها استجع على شق الایمن، اور جب آپ لیٹتے تھے تو دائیں طرف لیٹتے تھے. اب وہ پچھلی امی عائشہ کی روایت ہے اس میں 4 ہیں اور پھر 3 ہے، اس میں 11 رکعت کا ہے اور آخر میں ایک کے ساتھ اس کو وطر بناتے تھے. تو اس روایت کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 4 پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے اور پھر 2 پڑھ کے اس کے ساتھ ایک اور ملا لی تو یہ 3 وطر ہوگا. تو یہ آقا علیہ السلام کی کل نماز جو ہے آپ کی 11 رکعت ہو جاتی تھی. اور بعض دفعہ 2 تحیۃ الوضو کے ملا لو تو پھر آقا علیہ السلام کی 13 رکعت بھی، جیسا پچھلی روایت میں. امی عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 9 رکعات، آپ نے رات کو 9 رکعت بھی پڑھی ہیں. یہ 9 جو آپ نے پڑھی ہیں تو یہ اس میں 6 تہجد ہیں اور 3 رکعت اس میں وطر ہیں. اگلی روایت ہے عن حذیفہ ابن یمان انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. از حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. فلما دخل فی الصلاۃ، آپ نماز میں داخل ہوئے تو قال اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، کہ میں اللہ سب سے بڑا ہے، ذو الملکوت جو بادشاہت والا ہے، اور والجبروت اور جو عظمتوں والا ہے، والکبریاء بڑائی والا ہے، بزرگی والا ہے. یہ دعا آقا علیہ السلام نے پڑھی. اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ نوافل ہیں. نوافل میں اللہ اکبر کے بعد آپ کئی دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر ذو الملکوت، تمام تعریفیں اللہ سب سے بڑا ہے جو بادشاہت والا ہے، اور والجبروت غلبے والا ہے، والکبریاء بڑائی والا ہے، والعظمت بزرگی والا ہے. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی حدیث میں آتی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین. یہ دعا بھی ہے. اور بھی احادیث میں مختلف دعائیں ہیں. آقا علیہ السلام تہجد میں جب آپ قیام فرماتے تھے تو ثنا میں یہ ساری دعائیں یا ان میں کچھ دعائیں یا مختلف دعائیں آپ ان میں پڑھا کرتے تھے. اس لیے تہجد میں انسان جتنا ہو سکے لمبی دعائیں یاد کر کے ان کو پڑھنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، پوری 2.5 سپارے بنتے ہیں. پھر رکوع فرمایا، رکوع بھی اتنا ہی تھا جتنا آپ نے قیام فرمایا. رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ بار بار پڑھا. اتنی مقدار میں جتنی سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اتنا لمبا آپ نے رکوع فرمایا. پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا تو قیام بھی اتنا تھا جتنا رکوع ہے، اور اس میں آپ نے یہی پڑھا لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد، میرے رب کے لیے تعریفیں، میرے رب کے لیے تعریفیں، میرے رب کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، تو لربی الحمد اور ربنا ولک الحمد ایک ہی مطلب ہے، جو بھی پڑھیں ٹھیک ہے. ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ فرمایا. فکان سجودہ نحوا من قیامہ، آپ کا سجود بھی آپ کے قیام کے برابر تھا. سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ اتنا لمبا آپ نے پڑھا. پھر سر اٹھایا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی اتنا تھا کہ جتنی مقدار میں آپ نے سجدہ فرمایا. پھر آپ فرما رہے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. پھر آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، نساء پڑھی، مائدہ پڑھی یا انعام پڑھی. اتنی لمبی آپ کی نماز تھی. سورہ انعام تقریباً 8ویں سپارے میں جا کر آتی ہے، 7ویں سپارے سے 8ویں تک. تو گویا کہ 7 یا 8 پارے آپ نے 2 رکعت کے اندر پڑھے. اور صرف 8 پارے نہیں پڑھے بلکہ 8 پارے پڑھے اتنا ہی جتنا لمبا قیام ہوتا تھا، اتنا لمبا رکوع، پھر رکوع سے قومہ اتنا لمبا، پھر سجدہ اتنا لمبا، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اتنا لمبا.
اتنی لمبی تو یہ کئی گھنٹوں پر یہ 2 رکعت مشتمل ہوگی. اس لیے تہجد میں انسان جب اٹھے تو 2 رکعت مختصر پڑھے، اس کے بعد جتنا لمبی انسان کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اتنا پڑھنا چاہیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تہجد کے بارے میں اور روایات بھی ہیں اور معمول بھی ہے. یہاں جو حدیث گزری ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تہجد میں جو معمول تھا 12 رکعت کا تھا. 12 تہجد پڑھا کرتے تھے. کبھی آپ نے 10 بھی پڑھی ہیں، 8 بھی پڑھی ہیں اور 6 بھی پڑھی ہیں، اور اس سے کم و بیش ہوتا رہا ہے. اکثر عمل آپ کا 8 کا تھا. 3 رکعت وطر آپ آخر میں پڑھا کرتے تھے. بعض دفعہ 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی شروع میں آپ پڑھ لیا کرتے تھے، اور لمبی رکعتیں ہوتی تہجد کی. اور صبح جب آپ اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا جو پہلا آخری رکوع ہے وہ سب سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کی نماز انسان ہو سکے رات کے آخری حصے میں اٹھے، اور جتنا ہو سکے لمبی رکعتیں انسان پڑھے اور وطر آخر میں پڑھے. یہی مستحب طریقہ ہے. اور اسی کو قرآن نے کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ آپ تہجد پڑھا کریں. نافلۃ لک یہ آپ کے لیے ایک اضافی نماز ہے، آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا. اور انسان بھی اگر چاہتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے مجھے کوئی درجات ملے تو ہمیں بھی چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھیں. اسی عربی کا ایک مشہور مصرع ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی بقدر القد تکتسب المعالی، کہ جو انسان بلندیوں کو چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. تو اگر آخرت کی بلندی چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، جنت میں اعلیٰ درجات چاہیے، پھر راتوں کو جلدی اٹھ کے تہجد کی نماز میں لمبی رکعتیں پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی جو معمولات ہیں ان میں کچھ چیزیں باقی ہیں تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم بیان کر دیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے.